सुन्नियत दुरुस्त सुन्नियत वो हो कि जब हम कहते हैं कि भाई हम सुन्नत की ताबेदारी करने वाले हैं, तो सुन्नत इसकी डेफिनेशन अहलुस सुन्नत वल जमात, इसकी जो डेफिनेशन है उसको सामने रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, फिर आपको वही बात करनी होगी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है जो चीज़ सुन्नत रसूल, सुन्नत खुलफा, सुन्नत अबू बकर और उमर के मुताबिक आप अपना निज़ाम हुकूमत चलाएंगे तो हम आपकी बैत करते हैं। जब कोई भी नहीं था, तो जहाँ तक बात किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की है मुझे कबूल है, लेकिन सुन्नत अबू बकर और सुन्नत उमर वो ये कबूल नहीं है। ये आप अंदाज़ा लगाएं। और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब पेश की गई ये बात अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे कबूल है, लिहाजा उनके हाथ पर बैत कर ली गई। अबूनबला में सही रिवायत है, सही बात है, यानी ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। इमाम अली ने सुन्नत अबू बकर और सुन्नत उमर को मानने से इनकार किया। मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ कि ये जो बात करते हैं ना, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा, ये ख़ुद वहाँ पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम से इख्तिलाफ़ करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो सुन्नी अक़ीदा है ये किस तरह से हमारी सुन्नियत के ही खिलाफ है। यानी होना ये चाहिए था कि आप यहाँ होते, लेकिन आप मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर आप कहीं और खड़े हो गए। लेकिन मैं इशारतन चीज़ें लेके चलता जाऊँगा, जब मैं आपको वो अक़ीदे बयान करूँगा ना, जैसे ही वो अक़ीदे आप समझ जाएंगे कि ये इसके पीछे इल्म नहीं था, इसके पीछे जो असास थी वो पॉलिटिक्स थी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले सुन्नत वल जमात की दुरुस्त अक़ाइद, असल और हकीकी सुन्नियत क्या है? हमारे यहाँ अहले सुन्नत के हवाले से जब आप किसी सुन्नी आलिम से सवाल करेंगे, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, आप उनसे सवाल करेंगे कि भाई सुन्नियत क्या है? ज़रा मुझे 2 मिनट में आप ये बताएं, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, जो भी फ़िरक़ों के बड़े हैं, कि मैं एक आम शख्स हूँ, मुझे यूँ समझ लें कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आम बंदा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अहले सुन्नत कौन होते हैं? सुन्नी किसे कह सकते हैं? और आसान लफ्ज़ों में बताइएगा। तो वो आपको कहेंगे कि सुन्नी वो हैं कि जिनके ये अक़ीदे होते हैं। मसलन जो सुन्नी सहाबाए किराम के रास्ते पे चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे वो फ़लाँ इमाम की तक़लीद करता है, पैरवी करता है, वो शख्स सुन्नी है। ये एक सुन्नियत के बारे में ये बताई जाती है बात। लेकिन सुन्नत अहले सुन्नत वल जमात, देखिए सुन्नत ये जो लफ्ज़ है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके अमल, जो हमारी किताबों के अंदर हदीस की किताबों में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, ये आपका रास्ता और आपका तरीक़ा है। ये जो हमारे यहाँ डेफिनेशन की जाती है कि रसूल का रास्ता और सहाबा का रास्ता, ये एक रिवायत की बिना पर है। मा अना अलैहि व असहाबी, आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह आपके बाद हम किस रास्ते को फॉलो करें, तो आपने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे असहाब हों। ये रिवायत ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन फिर भी इसको हमारे यहाँ अहले सुन्नत अक़ाइद के अंदर बुनियादी हैसियत दी गई, और ये हैसियत दी गई कि इसके ऊपर आगे अहले सुन्नत के तमाम जो नज़रियात, जो फ़िक्र है, फ़िरक़ा है, जो सोच है, जो उलूम है, वो सारे इसके ऊपर तरतीब दिए गए। यानी सुन्नियत बुनियादी तौर पर वो है कि सुन्नत जो सहाबा के तरीक़े से मालूम हुई हो, दीन वो लेना है कि जो सहाबा के रास्ते से मालूम हुआ हो, पहुँचा हो, जो सहाबा का अमल और किरदार है, जो तशरीह और ताबीर है, जो उनकी ज़िंदगी है, उसको देखेंगे, और इसी का नाम सुन्नियत है। आगे जितने भी अक़ीदे अहले सुन्नत वल जमात के बयान किए जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने सहाबा से लिए हैं। ये एक बुनियाद उन्होंने बनाई। अब ये रिवायत जिस दर्जे की है, इसकी सनदी हैसियत बहुत कमज़ोर है। मा अना अलैहि व असहाबी, इसको ज़ईफ़ और कमज़ोर कहा गया। मैं कई मरतबा इसकी तशरीह भी कर चुका हूँ और इसकी पर जर्ह व तअदील की किताबों से बता भी चुका हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आज इस हवाले से हम ये गुफ्तगू करना चाहते हैं कि ज़रा कंपैरेटिव स्टडी हो कि अहले सुन्नत के जो अक़ाइद हैं, आया वो जिस बुनियाद के ऊपर हैं, आया वो बुनियाद या जिस तरह बयान किया जाता है वो हकीकत में इतनी मजबूत असास के ऊपर खड़े हैं। यानी आपने इस रिवायत की बुनियाद पे जो चीज़ कायम की है, आया ये अहले सुन्नत के अक़ाइद, जो आगे फिर आपके सामने इंशाल्लाह मैं तफसील से बयान करूँगा, और ये पूरा एक सिलसिला है, इसको हम सिलसिले के साथ लेके चलेंगे। वो अक़ाइद क्या हैं और दुरुस्त अक़ाइद क्या होने चाहिए। पहली बात तो हम इस बुनियाद पे बात कर लेना, मा अना अलैहि व असहाबी। ये जो बुनियाद है, ये बुनियाद मैंने आपको कहा कि रिवायत कमज़ोर है। होना क्या चाहिए? दुरुस्त सुन्नियत। दुरुस्त सुन्नियत वो हो कि जब हम कहते हैं कि भाई हम सुन्नत की ताबेदारी करने वाले हैं, तो सुन्नत इसकी डेफिनेशन अहलुस सुन्नत वल जमात, इसकी जो डेफिनेशन है उसको सामने रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, फिर आपको वही बात करनी होगी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है जो चीज़। इसमें अगर आप किसी और को शरीक करेंगे, किसी और फ़र्द को साथ में शरीक करेंगे जिसके लिए रसूल की सनद मौजूद नहीं है, तो फिर इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे, और बहुत इख्तिलाफ़ात पैदा होंगे, और उम्मत में इख्तिलाफ़ात इसका ख़ात्मा मुमकिन नहीं है।
مثلا سنت کا جو لفظ ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اصحاب کو بھی شامل کرتے ہیں، تو اصحاب کا جو یہ لفظ ہے یا اصحاب کا جو یہ طریقہ ہے، خود اصحاب نے رسول اللہ کے وصال کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا طریقہ ایسا ہے، لہٰذا ہمارے اس طریقے کو، یہ جو سنت ہے یا کسی کا صحابی ہونا ہے، تو یہ اب ہم اس سے اختلاف نہیں کریں گے. کسی صحابی نے کسی موقع پر، بلکہ جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر کسی نے یہ نہیں کہا چونکہ امام علی صحابی ہیں تو لہٰذا ہم ان سے اختلاف نہیں کریں. تو ما انا علیہ و اصحابی، جب خیر القرون کے دور میں اس کو اس حیثیت سے نہیں دیکھا گیا. لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں نا، اس کو تھوڑا سا تاریخی نقطہ نگاہ سے سمجھیں. سندی نقطہ نگاہ سے یہ روایت کس درجے کی ہم بات کر چکے ہیں. جو خود صحابہ کے زمانے میں ما انا علیہ و اصحابی، اگر یہ روایت وہاں پہ پڑھی گئی ہے تو آپ ذرا بتائیں، پیش کیجیے کہ حضرت زبیر، طلحہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہا، انہوں نے اس بات کو پیش کیا کہ چونکہ امام علی وہ صحابی رسول ہے، سابقون الاولون میں سے، تو ہم ما انا علیہ و اصحابی، تو ہمیں ان سے پوچھنی چاہیے بات کو اور ہمیں ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو ان کا باہمی اختلاف ہوا ہے. تو ما انا علیہ و اصحابی، یہ تو ہمیں تاریخی طور پر نظر آتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر سنت کے حوالے سے جب آپ یہ دیکھیں کہ امام علی کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ سنت رسول، سنت خلفاء، سنت ابوبکر و عمر کے مطابق آپ اپنا نظام حکومت چلائیں گے تو ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. امام علی نے فرمایا اب جہاں تک بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہے تو وہ اس سے تو پیچھے علی کیسے ہٹ سکتا ہے. علی کی تو زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے. علی تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے ہے کہ جب کوئی بھی نہیں تھا. تو جہاں تک بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہے مجھے قبول ہے، لیکن سنت ابوبکر اور سنت عمر وہ یہ قبول نہیں ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیش کی گئی یہ بات عبدالرحمن بن عوف نے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، لہٰذا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی. ایک ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے تاریخ اسلام میں اور سیر اعلام النبلاء میں. صحیح روایت ہے، صحیح بات ہے، یعنی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. امام علی نے سنت ابوبکر اور سنت عمر کو ماننے سے انکار کیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ اہل سنت کا جو یہ لفظ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت صحابہ، تو امام علی اس لفظ کو اپنی حکومت کے لیے وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. یعنی کس لفظ کو؟ سنت صحابہ کو، سنت ابوبکر عمر کو حضرت عثمان نے قبول کیا. تو اختلاف ہوئی نا، یہ بات اختلافی ہوئی. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور غدیر خم میں اور زندگی میں دیگر مقامات میں قرآن اور اہل البیت کی بات کی کہ میں تم میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے کی اتباع کرنی ہے. انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. یہ حدیث متواتر ہے. تو جو اصول ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے. اہل سنت نے ایک ضعیف روایت کی بنا پر یہ آگے پھر بنیاد کھڑی کی. اہل سنت نہیں کہنا چاہیے. موجودہ جو سنیت ہے، حقیقی اہل سنت وہ ہے. اور چونکہ یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں، یعنی اس کا آپ موازنہ آپ کر لیں کہ کیا ما انا علیہ و اصحابی اس درجے کی ہے کہ جس میں حدیث ثقلین ہے، کیا یہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اہل سنت کو جو عقیدے ہیں بنانے چاہیے تھے وہ کس اساس کے اوپر؟ وہ ما انا علیہ و اصحابی کے اوپر یا ما انا علیہ و عترتی کے اوپر؟ ما انا علیہ و عترتی. اور رسول اللہ نے یہی فرمایا کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ و عترتی. پھر سنت کا مفہوم پھر ہمارے ہاں جو سنی ہیں، جو فرقے بنتے گئے، ان میں پھر اختلافات. اور وہ اختلافات کیوں ہوئے؟ وہ اختلافات اسی بنا پر ہوئے کہ سنت کا ایک مفہوم جو ایک فرقے کے نزدیک ہے، دوسرے فرقہ اس کو بدعت کہہ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میلاد النبی کے اوپر جھگڑے نہیں ہو رہے. کیا دیوبندیوں نے منانا شروع کر دیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے منانا شروع کر دیا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بدعت ہے، وہ سنت کہہ رہے ہیں، وہ ثواب سمجھ رہے ہیں. مزارات میں جانا یہ ثواب کہہ رہے ہیں، وہ اسے بدعت کہے جا رہے ہیں. تو اہل سنت خود ڈیوائڈ ہے، ایک دوسرے کے اوپر بدعت کے احکامات موجود ہیں. تو درست بنیاد جو ہے نا جہاں سے، وہ بنیاد ہمیں سیٹ کرنی چاہیے کہ اس بنیاد کے اندر جب ہم یہ سمجھ لیں کہ حدیث ثقلین وہ ہے کہ جس پر آگے ایک صحیح سنیت کی بنیاد کھڑی کی جا سکتی ہے، جس میں پوری امت کو آپ اتفاق میں لا سکتے ہیں، اور یہ فرقہ وارانہ جو بحثیں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اب آگے عقائد کیا ہیں؟ عقائد پھر تفصیلی ہیں، توحید، رسالت، آگے تاریخی واقعات، قرآن مجید کی آیات کی تشریح،
اس میں انشاءاللہ ہم ساری یہ گفتگو کریں گے کہ توحید سے متعلق جو ہمارے اہل سنت کے جو عقائد ہیں، کیا وہ یہ اس کو جو آج بیان کیے جاتے ہیں وہ حدیث ثقلین کے مطابق وہ کس درجے پر آتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. اور پھر ہم ڈسکشن کریں گے رسالت سے متعلق جو عقائد و نظریات لکھے ہوئے ہیں، اہل البیت سے متعلق، صحابہ کرام سے متعلق مشاجرات صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ ہے، خلافت کی تفضیل کی جو بات ہے، ترتیب خلافت کی بات ہے، یہ سارے کر کے تقریباً کوئی 20 نظریات اور عقیدے ہیں جن پر ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جس اساس اور بنیاد کو لے کر ہمارے ہاں چلا گیا ہے اس اساس اور بنیاد کی بجائے کیا ہونا چاہیے تھا. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. مثال کے طور پر اہل البیت کون ہیں؟ اہل البیت کے حوالے سے، اہل البیت کی ڈیفینیشن اور معرفت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں جو صحابہ کرام کی تشریحات ہیں وہ کیا ہیں، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں موجودہ جو سنیت ہے، جو علماء ہے، وہ اس کی کس طرح تشریح و تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، یہ خود وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اختلاف کرتے ہیں. یہ خود یہ کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو یوں سمجھ رہے ہیں، ہم قرآن کو یوں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح سمجھو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں اس آیت کا معنی یہ ہے. مولوی صاحب آج کا کہتا ہے نہیں یہ تو صحابہ کرام، یہ تو ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہ تو ان کا اپنا اجتہاد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو جہاں پر آپ کی مرضی چلے آپ ٹھیک ہے، جہاں نہیں چلتے آپ کہیں گے کہ وہاں پہ ہمیں صحابہ کرام سے بھی آپ اختلاف کر جاتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ یہ پہلا سلسلہ ہے، اس کا اگلا سلسلہ اس طرح چلتا جائے گا تاکہ ہم ایک ایک کر کے قرآن اور سنت اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں درست اہل سنت کے عقائد، سنیت کے درست عقائد جو ایک سنی کے ہونے چاہیے. آپ یقین کریں اس سلسلے سے کہ سنیت کے درست عقائد جب میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو سنی عقیدہ ہے یہ کس طرح سے ہماری سنیت کے ہی خلاف ہے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ یہاں ہوتے لیکن آپ مختلف وجوہات کی بنا پر آپ کہیں اور کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہوئے، کیا اسباب ہیں، یہ اس کے آپ خود دیکھتے رہیے گا. لیکن ہم انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائیں گے کہ سنیت یہ ہے، سنیت کو ایسا ہونا چاہیے، سنیت کو وہ ہونا چاہیے کہ جو بخاری مسلم کے اندر اور جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے صحیح اسناد کے ساتھ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، ان عقائد کے بجائے ہم نے وہ عقیدے لے لیے کہ جو سیاسی طور پر تھے، جو سیاسی زمانے کے اندر بعد میں پیدا ہوئے اور اس کو لیا گیا، اور جو اصل سنیت ہے اس کو چھوڑا گیا. کن مجبوریوں سے چھوڑا گیا، کن وجوہات سے چھوڑا گیا، ان سارے اسباب پہ آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں. لیکن میں اشارتاً چیزیں لے کے چلتا جاؤں گا. جب میں آپ کو وہ عقیدے بیان کروں گا نا، جیسے ہی وہ عقیدے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کے پیچھے علم نہیں تھا، اس کے پیچھے جو اساس تھی وہ پالیٹکس تھی، اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات تھی. تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ سنیت کے درست عقائد کون سے ہیں جن کو چھپایا گیا اور اس کی جگہ پر کچھ اور چیزیں لائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ سنیت ہے، حالانکہ یہ سنیت کچھ اور کسی اور بات کا نام ہے جو ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد و آل محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.